रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। फर्ज करें एक बहुत पुरानी और देवाहेकिल सी इमारत है। बाहर से देखने में वो बिल्कुल वैसी ही लगती है जैसी दहाइयों पहले थी, मजबूत, नाकाबिल तस्खीर, मतलब जिसकी दीवारें फौलाद की लगती हैं। देखने वालों के लिए वो अब भी ताकत और शानो शौकत की एक अलामत है। लेकिन अगर आप उस इमारत की बुनियादों में उतरे ना, तो वहाँ कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहाँ दरारें साफ नजर आ रही हैं, जमीन खिसक रही है। मतलब वो सुतून जो कभी पूरी इमारत का बोझ बड़ी आसानी से उठाते थे, अब बाकायदा कांप रहे हैं। बिल्कुल। और हैरत की बात यह है कि शायद उस इमारत के जो मकीन हैं उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं कि नीचे का ढांचा कितना खोखला हो चुका है। एग्जैक्टली। और आज की आलमी सियासत का जो मंजर-ए-नामा है वो बिल्कुल इसी कांपती हुई इमारत जैसा है। सही। तो आज हम इसी खिसकती हुई जमीन का एक गहरा और तफसीली जायजा लेने जा रहे हैं। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन के तमाम सुनने वालों को इस खसूसी नशस्त में खुशामदीद। आज के इस तफसीली जायजे की बुनियाद वो बेशुमार तहकीकी रिपोर्ट्स, मज़ामीन और ख़बरें हैं जिन्हें हमारे डायरेक्टर न्यूज़ सरवेच ओढो ने बड़ी इरक्रेज़ी से रिसर्च और प्रोड्यूस किया है। जी। आज के मिशन में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई अमेरिका जैसी सुपर पावर पिस्पाई इख्तियार कर रही है? क्या ईरान हालिया तनाज़ुआत में कोई स्ट्रेटेजिक कामयाबी हासिल कर रहा है? इसके अलावा खलीजी ममालिक की चौंका देने वाली नई दिफाई हिकमत अमली और ख़ित्ते में ग्रेटर इसराइल के इन तहलका खेज मंसूबों पर भी बात करेंगे जो मशरिक़ वुस्ता का पूरा नक्शा ही बदल सकते हैं। और अब गुफ्तगू के बाकायदा आगाज से पहले ही ये बात वाज़े करना बहुत ज़रूरी है कि हमारी रिसर्च डेस्क ने जो मवाद हमारे सामने रखा है उसमें इंतहाई हसास, सियासी, अस्करी और मुतसादिम बयानियां शामिल हैं। बिल्कुल, मतलब इसमें दोनों साइड्स का नुक्ता नज़र है। हाँ, इसमें बाएं बाजू और दाएं बाजू दोनों के नुक्ता नज़र मौजूद हैं। इसलिए हमारा मकसद किसी भी फरीक की तायीद, हिमायत या मुखालिफत करना हरगिज़ नहीं है। हम महज एक गैर जानिबदार मुसब्बिर के तौर पर उन ज़राए में मौजूद हक़ाइक़ और नज़रियात को खोल कर बयान करेंगे ताकि सुनने वाले हालात को उनके असल सियाक़ो सबाक में समझ सकें। ओके, तो चले इसकी तय खोलते हैं। ज़राए ख़ास तौर पर अमीन साइकिल के मज़मून में एक बहुत ज़बरदस्त दावा किया गया है कि अमरीका जंग शुरू करने में तो माहिर है, लेकिन उसके बाद क्या करना है ये उसे बिल्कुल नहीं मालूम। सही। लेकिन एक मिनट ठहरें, हम उस अमेरिका की बात कर रहे हैं जिसका फौजी बजट बाकी पूरी दुनिया के अस्करी बजट से ज़्यादा है। क्या महज चंद झटकों की बुनियाद पर यह नतीजा निकाल लेना कबलज़ वक्त नहीं कि इतनी बड़ी सुपर पावर अब जवाल का शिकार है? देखें, ये सवाल बहुत अहम है और बज़ाहिर ये बात मुतज़ाद भी लगती है। लेकिन अगर हम दूसरी जंग अजीम के बाद की अमरीकी फ़ौजी मुहिमात का पैटर्न देखें ना, तो ये मुअम्मा हल हो जाता है। वियतनाम हो, इराक हो या फिर अफ़गानिस्तान। हाँ, अफ़गानिस्तान की मिसाल तो बिल्कुल ताज़ा है। बिल्कुल। वाशिंगटन को ये तो मालूम होता है कि जदीद टेक्नोलॉजी से लैस बमबार तैयारे कैसे उड़ाने हैं, लेकिन वो मकामी सकाफत, ज़मीनी हक़ाइक़ और वहाँ की पेचीदगियों को समझने में मुसलसल नाकाम रहे हैं। फ़ौजी ताकत से आप हुकूमत तो गिरा सकते हैं, लेकिन एक पायदार मुतबादिल निज़ाम खड़ा करना एक बिल्कुल मुख्तलिफ खेल है। यानी वो एक कठपुतली हुकूमत बनाते हैं जिसकी मकामी सतह पर कोई कबूलियत नहीं होती। रॉबर्ट गैट्स, जो साबिक अमेरिकी वज़ीर दिफा रह चुके हैं, उनका जो एतराफ़ हमारी रिसर्च का हिस्सा है, वो भी तो यही कहता है कि अमेरिका को मुतबादिल हुकूमतें चलाने का कोई तजुर्बा नहीं। एग्जैक्टली। हमने देखा कि अफ़गानिस्तान में 20 साल और खरबों डॉलर झोंकने के बाद भी 2021 में वही फोर्सेस वापस काबुल के इक़्तिदार में आ गईं जिन्हें ख़त्म करने के लिए ये सारी जंग लड़ी गई थी। और अब मार्च 2026 में ज़राए के मुताबिक हम इसी तारीख को एक नई और ज़्यादा ख़तरनाक शक्ल में दोहराते हुए देख रहे हैं। मौजूदा ईरान और अमेरिका इसराइल तनाज़े को रिसर्च पेपर्स में बाकायदा द ग्रेट एग्जॉशन यानी अजीम थकावट का नाम दिया गया है। अच्छा? और ये थकावट सिर्फ फौजियों के थक जाने का नाम नहीं है, ये अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक लचक है, जिसे स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, उसके खात्मे का नाम है। इसकी कोई ठोस मिसाल, क्योंकि थकावट तो एक बहुत आम सा लफ्ज़ लगता है। सुनने वालों के लिए इसे थोड़ा वाज़े करें। ठोस मिसालें हालिया फौजी नुकसानात हैं। ज़रायर बताते हैं कि हालिया कार्रवाइयों में अमेरिका ने 4 F-15E स्ट्राइक ईगल तैयारे खोए हैं। ओह! जी,
ایک تہران کے فضائی دفاعی نظام کا شکار ہوا اور 3 کویت کی فضاؤں میں باہمی رابطے کی غلطی یعنی فرینڈلی فائر کی وجہ سے تباہ ہوئے۔ لیکن اس سے بھی بڑا جھٹکا قطر کے العدید ایئر بیس پر ہوا، جہاں $1.1 بلین مالیت کا AFPS-132 ارلی وارننگ ریڈار تباہ ہو گیا۔ ویٹ، ذرا یہاں روکیں۔ یہ جو ارلی وارننگ ریڈار تباہ ہوا، ظاہر ہے $1.1 بلین بہت بڑی رقم ہے، لیکن امریکہ کے پاس تو ایسے کئی سسٹمز ہوں گے۔ مطلب ایک ریڈار کے گرنے سے اتنا بڑا اسٹریٹجک فرق کیسے پڑ سکتا ہے؟ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی عام ریڈار نہیں تھا، یہ خطے میں امریکی میزائل ڈیفنس شیلڈ کا دماغ تھا۔ اچھا، یہ وہ ریڈار ہے جو ہزاروں میل دور سے بیلسٹک میزائلز کے لانچ کو ٹریک کرتا ہے اور باقی سسٹمز کو الرٹ کرتا ہے۔ اس کے تباہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خطے میں موجود امریکی دفاعی بیٹریز کے پاس کسی بھی حملے پر رد عمل دینے کا وقت اب منٹوں سے کم ہو کر محض چند سیکنڈز رہ گیا ہے۔ مائی گاڈ! جی، یہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو خلیج میں اچانک اندھا کر دینے کے مترادف ہے۔ اس کا تو مطلب ہے کہ اب دفاعی نظام کے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں بچا، اور ذرائع کے مطابق یہ سب یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ امریکہ اب بیک وقت مشرق وسطیٰ کی جنگ اور انڈو پیسیفک میں چین جیسی سپر پاور کو ہینڈل کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا۔ بالکل صحیح۔ لیکن کہانی صرف فوج تک محدود نہیں ہے۔ ہماری ریسرچ کا اگلا حصہ معیشت پر ہے، اور وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ شاید فوجی نقصانات سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ برکس ممالک اور خاص طور پر روس اور چین نے مل کر عالمی معاشی ڈھانچے میں زلزلہ برپا کر دیا ہے۔ ہاں، یہ ڈی ڈالرائزیشن کا عمل جو کچھ سال پہلے تک محض ایک تھیوری سمجھی جاتی تھی، اب ایک ٹھوس حقیقت بن چکا ہے۔ ذرائع واضح کر رہے ہیں کہ روس اور چین کے درمیان ہونے والی تجارت کا 95% حصہ اب امریکی ڈالر کے بجائے ان کی مقامی کرنسیوں یعنی روبل اور یوان میں ہو رہا ہے۔ 95%؟ یہ تو بہت بڑا نمبر ہے۔ جی ہاں، اور انہوں نے سوئفٹ نظام پر انحصار ختم کر کے اپنے مالیاتی نظام جیسے CIPS اور SPFS کھڑے کر لیے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں کہ جو سوئفٹ نظام ہے وہ پیسوں کی منتقلی کا ایک عالمی ڈاک خانہ ہے جس پر مغرب کا کنٹرول ہے۔ تو کیا CIPS اور SPFS کا مطلب یہ ہے کہ چین اور روس نے اپنا ایک بالکل نیا اور الگ ڈاک خانہ کھول لیا ہے تاکہ امریکہ ان کے مالیاتی لین دین کی چٹھیاں نہ پڑھ سکے اور نہ ہی ان پر پابندیاں لگا سکے؟ یہ تشبیہ صورتحال کو بالکل درست بیان کرتی ہے۔ دیکھیں، جب تک پوری دنیا ایک ہی ڈاک خانے پر یعنی سوئفٹ پر انحصار کرتی تھی، امریکہ کے پاس یہ طاقت تھی کہ وہ کسی بھی ملک کو اس نظام سے نکال کر اس کی معیشت کا گلا گھونٹ دے، جیسا کہ اس نے روس کے ساتھ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن جب روس اور چین نے اپنا متوازی ڈاک خانہ کامیابی سے چلا لیا تو ڈالر کی وہ بالادستی جو اسے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی طاقت دیتی تھی، وہ ختم ہونا شروع ہو گئی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہالی ووڈ کی کوئی بہت کامیاب فلم فرنچائز ہو جو دہائیوں سے ہٹ ہو رہی ہو، لیکن اب وہ ایک ہی پرانے اور ناکام سکرپٹ پر بار بار فلمیں بنا رہے ہیں، کبھی ویتنام، کبھی عراق اور اب ایران کا تنازع۔ ہیرو تھک چکا ہے، بجٹ ختم ہو رہا ہے اور شائقین اب اس کہانی سے اکتا چکے ہیں۔ وہ اٹھ کر دوسرے سنیما گھروں کی طرف جا رہے ہیں جہاں چین اور روس نئی فلمیں دکھا رہے ہیں۔ بہت زبردست بات کی آپ نے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے عالمی سیاست کا اگلا باب شروع ہوتا ہے، کیونکہ جب دنیا کا سب سے بڑا چوکیدار اپنی پوسٹ چھوڑا ہو یا کمزور پڑا ہو تو محلے والے کیا کرتے ہیں؟ ظاہر ہے وہ اپنے گھروں کے تالے خود مضبوط کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور خلیج تعاون کونسل یعنی GCC کے ممالک بالکل یہی کر رہے ہیں۔ ہماری رپورٹس کے مطابق خلیجی ممالک اب امریکی سیکیورٹی چھتری سے باہر نکل کر اپنے دفاع کا خود بندوبست کر رہے ہیں۔ دوحہ میں ہونے والے مبینہ اسرائیلی حملے کے بعد تو انہوں نے اپنے مشترکہ دفاعی معاہدے کو نیٹو کے آرٹیکل 5 کے طرز پر فعال کر دیا ہے۔ مطلب ایک پر حملہ سب پر حملہ؟ جی بالکل۔ یہ GCC کی تاریخ کا ایک بہت بڑا پالیسی شفٹ ہے۔ ان کے پاس $126 ارب کا مشترکہ دفاعی بجٹ تو تھا، لیکن مسئلہ تکنیکی ہم آہنگی یا جسے ہم انٹر آپریبلٹی کہتے ہیں اس کا تھا۔ ہاں، وہ کیسے؟ اصل میں امریکہ نے جان بوجھ کر ان ممالک کو جو ہتھیار اور ریڈار بیچے تھے، ان کے سافٹ ویئرز اور سسٹمز میں
ایسا فرق رکھا تھا کہ وہ براہ راست ایک دوسرے سے بات نہ کر سکیں، لیکن اب بقا کے خطرے کے پیش نظر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ایئر ڈیفنس سسٹمز پہلی بار ریئل ٹائم میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈیٹا شیئر کر رہے ہیں۔ مجھے اس بات کو ہضم کرنے میں تھوڑا مسئلہ ہو رہا ہے۔ مطلب ہم اسی GCC کی بات کر رہے ہیں نا، جس نے 2017 میں اپنے ہی ایک رکن ملک یعنی قطر کا مکمل بائیکاٹ کر دیا تھا۔ انہوں نے قطر کی سرحدیں بند کر دیں، فضائی حدود بند کر دیں۔ کیا وہ ممالک جو چند سال پہلے ایک دوسرے کا گلا گھونٹنے پر تیار تھے، وہ واقعی آج اتنے قریب آ گئے ہیں کہ مشترکہ میزائل شیلڈ بنا رہے ہیں، یا یہ آج بھی صرف کاغذ کی حد تک ایک اتحاد ہے؟ یہ ایک بہت فطری شک ہے، تجزیہ کار بھی یہی سوچتے تھے، لیکن رپورٹ میں ایک اصطلاح استعمال کی گئی ہے، قطر پیراڈاکس۔ دیکھیں، جب سر پر میزائل گرنے کا خطرہ منڈلا رہا ہونا تو پرانی دشمنیاں اور انا پیچھے رہ جاتی ہیں۔ صحیح۔ آج زمینی حقیقت یہ ہے کہ قطری نگرانی کے اثاثے، جنہیں ISR ایسٹس کہا جاتا ہے، یعنی ڈرونز اور جدید سینسرز، وہ براہ راست سعودی فوجی آپریشنز کو انٹیلیجنس فیڈ فراہم کر رہے ہیں۔ خطرے نے انہیں ایک دوسرے کے سسٹمز پر بھروسہ کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اور وہ صرف آپس میں ہی انضمام نہیں کر رہے، بلکہ وہ امریکی کیمپ سے باہر نکل کر نئی شراکت داریاں بھی ڈھونڈ رہے ہیں، جس میں پاکستان اور ترکی کا ذکر بہت نمایاں ہے۔ بالکل، سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان حالیہ اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ اس کی واضح مثال ہے۔ اس معاہدے میں ڈرون ٹیکنالوجی، فضائی دفاع اور عسکری مہارت کے تبادلے کی بات کی گئی ہے، اور اس میں ترکی کی شمولیت کے قوی امکانات ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خلیجی ممالک کو اب یہ سمجھ آ گئی ہے کہ محض امریکی ہتھیار خرید لینا بقا کی ضمانت نہیں۔ لیکن یہ محلے دار صرف ایران کی وجہ سے تو خوفزدہ نہیں ہے۔ ہماری ریسرچ میں ایک اور تہلکہ خیز طوفان کا ذکر ہے جس نے خطے کی نیندیں اڑا دی ہیں، اور وہ ہے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور ان کے انتہائی دائیں بازو کے وزراء کا گریٹر اسرائیل یا نیا مشرق وسطیٰ کا منصوبہ۔ نیتن یاہو نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جو نقشے دکھائے تھے، ان میں تو فلسطین کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر سے جوڑیں نا، تو یہ صرف ایک سیاسی بیان بازی نہیں ہے۔ اسرائیل کے وزیر خزانہ بیزلیل سموٹرچ کا ایک ڈیسائسو پلان ہے، جیسے انہوں نے 2017 میں شائع کیا تھا۔ اوکے۔ اس منصوبے کے تحت فلسطینیوں کے لیے صرف 3 راستے رکھے گئے ہیں۔ یا تو وہ مکمل طور پر بغیر کسی حق کے رائے دہی کے اسرائیلی حاکمیت قبول کر لیں۔ یہ تو غلامی ہوئی۔ بالکل۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ بے دخل ہو کر خطہ چھوڑ دیں، اور تیسرا یہ کہ اگر وہ مزاحمت کریں تو انہیں مار دیا جائے۔ یہ تو ایک ریاست کی سطح پر نسل کشی اور نسلی تطہیر کا باقاعدہ اعلان ہے، اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ منصوبہ صرف فلسطین یا غزہ تک محدود نہیں ہے۔ جب وہ گریٹر اسرائیل کی بات کرتے ہیں تو اس میں کون کون سے علاقے شامل ہیں؟ ذرائع کے مطابق اس توسیعی منصوبے میں مبینہ طور پر اردو، مصر کا کچھ حصہ، شام، لبنان، عراق اور حتیٰ کہ سعودی عرب کے شمالی حصے بھی شامل ہیں، اور اس ایجنڈے کو محض سیکیورٹی کی ضرورت نہیں بنا کر پیش کیا جا رہا، بلکہ اس کی بنیاد میں گہرے مذہبی حوالے موجود ہیں۔ مذہبی حوالے یعنی وہ جدید ٹیکنالوجی اور F-35 طیاروں کو قدیم پیشن گوئیوں کے ساتھ ملا رہے ہیں؟ جی ہاں، نیتن یاہو نے بار بار اپنے خطابات میں تورات اور یشعیاء کی پیشن گوئیوں کا حوالہ دیا ہے۔ وہ اس کشمکش کو محض ایک علاقائی تنازع نہیں، بلکہ روشنی کے بیٹوں اور تاریکی کے بیٹوں کے درمیان ایک الہام و جنگ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ جی، تو جب ایک ایٹمی طاقت رکھنے والی جدید ریاست کی فوجی پالیسی کو اس طرح کی شدت پسندانہ مذہبی پیشن گوئیوں کے ساتھ جوڑ دیا جائے نا، تو پھر سرحدوں کا احترام اور بین الاقوامی قانون بالکل بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا اثر ہم پورے خطے پر دیکھ رہے ہیں۔ عراق، لیبیا، شام اور اب لیبنان، مطلب یہ سب ممالک جس مسلسل عدم استحکام اور جنگ کا شکار ہیں، وہ اسی توسیعی سوچ کا نتیجہ لگتا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسی صورتحال میں ابراہم اکارڈ جیسی امن کوششوں کی کوئی منطق باقی رہتی ہے؟ ذرائع کے مطابق اس جارحانہ توسیع پالیسی نے ابراہم ایکارڈز کے پورے تصور کو ہی جڑ سے اکھاڑ دیا ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی سفارتی معاہدہ اس بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے کہ فریقین ایک دوسرے کے وجود اور سرحدوں کو تسلیم کریں۔ بالکل برابری کی سطح پر۔ جی،
لیکن جب ایک ریاست کھلے عام مذہبی حوالوں کی بنیاد پر دوسرے ممالک کی سرحدوں کو مٹانے اور وہاں قبضہ کرنے کا ایجنڈا رکھے تو سفارتکاری اپنی موت آپ مر جاتی ہے۔ اسی لیے خطے کے ممالک اب امن معاہدوں کے بجائے اپنے دفاعی بجٹ اور فوجی اتحادوں کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں سن کر ذہن میں یہ سوال ضرور آتا ہے کہ ایک عام انسان جو صبح اٹھ کر کام پر جاتا ہے، اسے ان سب عالمی کشمکشوں، ریڈارز کی تباہی اور گریٹر اسرائیل کے منصوبوں کی فکر کیوں کرنی چاہیے؟ مطلب اس کا ہماری روزمرہ کی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ اس کا تعلق براہ راست ہماری اور ہر سننے والی کی جیب سے ہے۔ ہم ایک ایسی عالمی معیشت کا حصہ ہیں جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ جب مشرق وسطیٰ، جو کہ دنیا کے تیل اور گیس کی سپلائی کا دل ہے، وہ اس طرح کے عدم استحکام کا شکار ہوتا ہے تو عالمی منڈی میں توانائی کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہیں۔ اور تیل مہنگا ہونے کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ فیکٹریوں کی پیداواری لاگت بڑھ جائے گی، سامان لانے لے جانے والی ٹرانسپورٹ مہنگی ہو جائے گی، اور بالآخر گندم، چاول، سبزیاں اور ہر اشیاء خورد و نوش کی قیمت بڑھ جائے گی۔ یعنی خلیج میں گرنے والا ایک میزائل دنیا کے کسی بھی دوسرے کونے میں بیٹھے انسان کے گھر کا بجٹ بگاڑ سکتا ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ جب بین الاقوامی قانون کمزور پڑتے ہیں اور طاقتور ممالک اپنی منمانیاں شروع کر دیتے ہیں تو دنیا ایک ایسے غیر یقینی دور میں داخل ہو جاتی ہے جہاں معاشی بحران، مہنگائی اور عدم تحفظ کی لہریں کسی بھی وقت ہر انسان کے دروازے پر دستک دے سکتی ہیں۔ یہ واقعی بہت گہرا اور آنکھیں کھول دینے والا تجزیہ ہے۔ میں تمام سننے والوں سے درخواست کروں گی کہ وہ آج کے اس تفصیلی جائزے کے بارے میں اپنی قیمتی آراء اور فیڈ بیک ہمیں ضرور بھیجیں۔ آپ کے خیالات ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ آپ ہمیں ریڈیو وائس آف سندھ لنڈن کی ای میل info@radiovoiceofsindh.com پر لکھ سکتے ہیں۔ آج ہم نے جن ریسرچ پیپرز کا جائزہ لیا، انہوں نے عالمی سیاست کے کئی پوشیدہ پہلوؤں کو بے نقاب کیا ہے۔ یہ بالکل واضح ہے کہ دنیا طاقت کے ایک نئے توازن کی طرف بڑھ رہی ہے اور پرانے اصول اب ٹوٹ رہے ہیں۔ لیکن پروگرام کے اختتام پر میں سننے والوں کے لیے ایک ایسا چبھتا ہوا سوال چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں جس پر ہم نے آج براہ راست بات تو نہیں کی، لیکن وہ آج کے موضوع سے خوفناک حد تک جڑا ہوا ہے۔ جی بتائیے۔ چوکیدار یعنی امریکہ واقعی مشرق وسطیٰ کے دفاعی منظرنامے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے اور خطے کے ممالک اپنے تحفظ کے لیے خوف کے مارے خود ہتھیار جمع کرنے لگتے ہیں، تو کیا ہم مستقبل قریب میں مشرق وسطیٰ میں جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ یعنی نیوکلیئر پرولیفریشن کی ایک ایسی خطرناک دوڑ دیکھنے والے ہیں جسے روکنے کی طاقت کسی بین الاقوامی قانون یا معاہدے میں نہیں ہوگی؟ یہ واقعی ایک ایسا فکر انگیز اور سنگین سوال ہے جو اس پورے منظرنامے کے سب سے بھیانک ممکنہ انجام کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اس کا جواب آنے والے چند سالوں کی عالمی سیاست طے کرے گی۔ تو واپس چلتے ہیں اسی پرانی دیوا ہیکل اور شاندار عمارت کی طرف جس کا ذکر ہم نے آغاز میں کیا تھا۔ جب بنیادوں میں واضح دراڑیں آ چکی ہوں اور ستون کانپ رہے ہوں تو عقل مندی اس بات میں نہیں کہ عمارت کی ظاہری چمک دمک پر یقین کر لیا جائے، بلکہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب یہ چھت گرے گی تو اس کے ملبے کے اثرات سے دنیا کیسے بچے گی۔ ریڈیو وائس آف سندھ لندن کی جانب سے حقائق اور تجزیوں کے اس معلوماتی سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ سنتے رہیے اور باخبر رہیے۔ Amaji Samatun Tain, Radio Voice of Sindh London.